बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में काबुलावर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौम से खिताब किया और एक बड़े तारीखी पैकेज का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म ने कोरोना की बाद की सूरत हाल और जो महंगाई उसके हवाले से भी कौम को एतमाद में लिया और फैक्ट्स एंड फिगर भी खुलकर आवाम के सामने रखे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन और रूस के दौरे का भी तस्करा किया और कहा कि आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि ये दौरा कितना फ़ायदेमंद रहा और इसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की जो जंग है उसके हवाले से भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर 80,000 लोगों की जानें गंवाई। हालांकि उनका ये कहना था कि मैं उस वक्त भी कहता रहा कि ये जंग हमारी नहीं है और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए और इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज हम प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के जो कौम से खिताब है उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में संगीन इंसानी और इक़्तिसादी पेश नज़र अमरीका महकमे ख़जाना की जानिब से एक बड़ा ही अहम इक़दाम सामने आया है। अमरीकी महकमे ख़जाना ने नया जनरल लाइसेंस जारी किया है जिसके तहत अफगानिस्तान के सरकारी इदारों के साथ मालियाती लेन देन की इजाज़त दे दी गई है। अमरीका के इस इक़दाम के हवाले से अफगान अबूरी हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। तर्जुमान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने उनके को सराहा है और साथ ही साथ अपना मुतालबा एक बार फिर दोहराया है कि अमरीका अफगानिस्तान पर आयद बाकी पाबंदियों का भी खात्मा करे, उनको भी दूर करे। उसके अलावा हम आपको बताएं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इतवार को काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के हवाले से जो ये बात सामने आई है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो रिएक्शन सामने आया है, अपने प्रोग्राम में आज तफसील के साथ हम इसका भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा हफ्ते को अफगानिस्तान के सर्द इलाकों में जामियात खुल चुकी हैं, तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आलमी बरादरी का मुसलसल प्रेशर था जब से तालिबान हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए थे। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरा हो चुका है। आलमी बरादरी अब मुतमईन नज़र आती है या नहीं, या तालिबान अपने इस इक़दाम को किस तरह से आलमी बरादरी के सामने रख सकते हैं अपनी हैसियत को मनवाने के लिए। आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुक़े साहिल को वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं साहब, मैं आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। वज़ीर आज़म ने बड़ा ज़बरदस्त कल पैकेज अनाउंस किया है आवाम के लिए। उसके अलावा इंतहाई अहम उमूर पर, बैनुल अक़वामी और जो इलाकाई उमूर पे उन्होंने तफसीलन बात की है। क्या कहेंगे उनके खिताब के हवाले से आप? जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा बेसिकली एक टाइमली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है कि कौम से खिताब किया जाए, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें जो आ रही थी जी, उनके जो रूस का विजिट था उसके हवाले से, और अदरवाइज भी जो कि चूंकि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो हर वक्त जो है पूरी दुनिया की नज़र में होती है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने किया। मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जो है मेरा नहीं ख्याल की गुफ्तगू करूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का परव्यू जो है जी, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने जो अपना रूस का और जो चीन का विजिट था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों गए और उन्होंने क्या प्रिंसिपल स्टांस लिया और रूस के इस विजिट से वो क्या हासिल करना चाह रहे थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चूंकि नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी उसके अंदर भी जिक्र किया, और उसके अलावा भारत जो है प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि हम किसी भी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, हम प्रिंसिपल स्टांस लेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या इंटरनेशनल जो लॉ है उसके अंदर है। जी, अब जहां तक रूस और यूक्रेन का मसला, ये बड़ा पुराना मसला है, ना उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है ना पाकिस्तान उसका किसी तरह से हिस्सा है। जी, हमारे यूक्रेन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अब हम रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रिप का मकसद जो था कि जो बायलैटरल रिलेशन पिछले 15-20 साल से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ था उसको कंसोलिडेट करना था। ये एक बायलैटरल ट्रिप था जिसमें उन्होंने ऑयल एंड गैस के ऊपर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इसी तरह के और जो इकोनॉमिक डिविडेंड आ सकते हैं दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशनशिप उसके ऊपर की, और उसके साथ साथ ही जाने से पहले रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया। वहां से जो एलामिया जारी है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये जो मामलात हैं ये बातचीत के जरिए हल होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी मसले का हल नहीं। और ये वही स्टांस है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हमारा अफगानिस्तान के ऊपर था। तालिबान हुकूमत से वो अमेरिका के साथ जब से ये वो आए उस वक्त से और 20 साल से ये कह रहे थे कि गुफ्तगू जो है वो मेन हल है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने का। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा अच्छा स्टांस लिया है। उसमें हमने प्रिंसिपल स्टांस लिया है कि हम यूक्रेन की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको रिकग्नाइज करते हैं और चाहते हैं कि ये मामला जो है वो बातचीत से हल हो, और वही उन्होंने अपने एलामिया में भी इजहार किया और अपना फोकस जो है वो इकोनॉमिक उसके ऊपर किया। हम जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर गुफ्तगू की,
کچھ یادداشتیں کی گئیں جو اب آنے والے وقت میں، اب چونکہ دیکھیں یہ بڑا جو ہے وزٹ ان سینس، کیونکہ روس میں اس وقت حالات اور تھے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح ہم چاہتے تھے، لیکن اس کی بیس رکھ دی گئی. ٹھیک ہے ہمارے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. لیکن ابھی مجھ چکے ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفیر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایاز وزیر صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم عمران خان نے چین کا دورہ کیا اور اس کے بعد روس کا دورہ کیا. یہ جو دورے ہیں ان سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ خاص طور پہ جو خطے کے حالات ہیں، اسپیشلی افغانستان کے جو حالات ہیں، اس سارے تناظر میں وزیر اعظم کا یہ دورے جو انہوں نے کیے ہیں چین میں بھی اور روس میں بھی، کتنی اہمیت دیکھتے ہیں آپ ان دوروں کی؟ دیکھیے اہمیت تو بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس خطے کے دونوں بڑے ممالک ہیں اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں دونوں ممالک. اور چین کے ساتھ تو ہمارے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی ہمارے اچھے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کی بنیاد پہلے سے رکھی گئی تھی، آہستہ آہستہ اس پہ عمارت تعمیر ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی عمران خان صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو وزٹ تھی وہ ایک خاص بہت ہی کروشل ٹائم پہ ہوئی، ایسے ٹائم پہ کہ پاکستانی میں سمجھوں گا یا NLS جو تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے. کچھ کہتے تھے کہ اگر نہ جاتے بہتر ہوتا، کچھ کہتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں بھی وہ جانے والوں میں شامل تھا کہ اس کو جانا چاہیے، کیونکہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے. اور پھر اس موقع پہ جب گئے تو اس نے اور بھی تقویت دی کہ روس کو بھی معلوم ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ روس اور یوکرین کے معاملے میں ہم گویا غیر جانبدار ہے، کسی کی طرف بھی نہیں ہے. معاملے کا حل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ان کے اعلامیے میں بھی تھا یا انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی یہی بات کہی تھی کہ معاملے کا حل بات چیت کے ذریعے کرے. تو بہت اچھی وزٹ رہی، بہت باتیں آپس میں طے ہوئی، موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں نظر آئی. بعد میں تو باقی چیزیں نکلیں گی کہ وہ گوادر میں بھی شاید ریفائنری تعمیر کر رہے ہیں اور باقی چیزوں میں بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. شاید ہمارے جو سٹیل مل ہے کراچی والا، اس میں بھی شاید بات ہوئی ہے مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے. تو کئی منصوبے ہیں. گیس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ روس دنیا میں سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے اور اب تو یورپ کے ساتھ ان کے ویسے بھی حالات خراب ہو رہے، تو شاید وہ گیس جو یورپ کو جاتی تھی وہ اب نہ جائے تو وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا چین اور ہماری طرف. تو کئی معاہدے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور ظاہر بات ہے ایسے معاہدے پہ عمل کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن دورہ میرے خیال میں اچھا رہا، کامیاب رہا. اس کے ثمرات مل جائیں گے شاید جلد ہی کچھ. بالکل ٹھیک. نقیہ صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں وزیر اعظم کا جو دورہ چین ہے اور پھر روس ہے، اس کی کیا ثمرات ہیں، خاص طور پہ جو علاقائی صورتحال اور افغانستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ میں نے جو چین اور رشیا کے دورے کی، اس سے جو ملک کو ہے ایک عزت ملی ہے، اس کے زبردست فائدے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اور ڈیفینیٹلی جس طرح انہوں نے کہا کہ روس سے 20 لاکھ ٹن گندم جو ہم نے درآمد کرنی ہے، اور روس کے پاس دنیا کی آپ کو پتا ہوگا 30% گیس کا حصہ ہے. اسی طرح چائنا کے ساتھ جو ہے وہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت جو ہے ہم نے معاہدے کیے ہیں، وہ بھی جلد قوم کے سامنے یہ پرائم منسٹر نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے تھوڑا کریٹیسائز جو ہم امریکی 9/11 کے بعد جو امریکی جنگ کا حصہ بنے اور اس کے بدلے میں 400 سے زیادہ جو تھے ڈرون اٹیکس جو تھے وہ پاکستان میں ہوئے تھے، اور اس کے بدلے میں وزیرستان سے اس جنگ کے بدلے میں 80,000 لوگوں نے شہادت دی اور 7 لاکھ سے زیادہ اور جو تھے لوگ، وہ فگر ڈیفرنٹ ہے، جو لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے وزیرستان سے فاٹا کے ایریا سے اس طرف آئے. تو یہ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی تھوڑا وہ بھی کہا کہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہماری فارن پالیسی جو انڈیپینڈنٹ ہو، تو اب جو ہے ہم انڈیپینڈنٹ جو ہے فارن پالیسی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ابھی جس طرح یعنی جو رشیا کا ٹرپ تھا، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی، بہت زیادہ بات ہوئی، حالانکہ یہ پہلے سے طے تھا. یہ دونوں جو فارن آفیسز ہیں انہوں نے پہلے سے چیزیں طے کی ہوئی تھی،
لیکن وہ ایک ٹائم ایسا ہو گیا کہ یوکرائن پہ جو ان کا آپس میں ٹسل تھی اس کا اٹیک ہو گیا، تو اس پہ بہت زیادہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس میں کوئی نیگیٹو رول پلے کیا. لیکن ہم کیونکہ اپنے رشیا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہو گئے ہیں پچھلے کوئی 10 سال میں ہم دیکھیں تو ہو نہیں رہے، میرے خیال بہت بہتر ہو گئے ہیں. ہمارے جتنے پچھلے جو 3 آرمی چیف تھے اور ابھی جو جنرل باجوہ ہے یہ بھی رشیا کا وزٹ کر چکے ہیں مختلف مواقع پہ. ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی جا چکے ہیں، اور یہ ہمارے کسی پرائم منسٹر کا 23 سال بعد جو تھا رشیا کا ٹرپ تھا. پھر ان کی میٹنگز ہوتی رہیں ڈیفرنٹ موقعوں پہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ. پھر اسلاموفوبیا پہ جب رشین پریزیڈنٹ نے بڑا سٹانس لیا تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ٹیلی فون کیا. تو میرا خیال ہے کیونکہ جو ہمایوں صاحب شروع میں بات کر رہے تھے کہ شفٹس آ رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، تو ہمیں اپنی یعنی ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے. گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے، اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے. افغانستان ہمارے سامنے ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز تک ہم نے ایکسیس جو ہے لینی ہے. پھر ہمارا رشیا کے ساتھ اچھا تعلق بن رہا ہے. سی پیک کے نئے جو فیز کے بارے میں بات کی ہے پرائم منسٹر نے، تو آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور اس پوٹینشیل سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں، بہت سارے جو معاہدے ہیں، بہت سارے جو ایم او یوز ہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کو مٹیریلائز کرنے کا ٹائم ہے. جو رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر کی 1 گھنٹہ میٹنگ ٹائم تھا جو 3 گھنٹے چلی. تو اس کو بڑا انہوں نے جو رشین میڈیا تھا، رشین جو روس کے لوگ ہیں، انہوں نے بڑا ویلکم کیا پرائم منسٹر کے ٹرپ کو، بڑا اپریشیٹ کیا. پھر کل جس طرح پرائم منسٹر نے آگے خارجہ پالیسی جو انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کی تو وہ بھی بڑا اپریشیٹ ہے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو مختلف جو خوشخبریاں بھی دیں. تو میرے خیال ہے یہ ایک فل پیکیج تھا جو پرائم منسٹر کی طرف سے فارن پالیسی اور جو انٹرنل پرابلم جو مہنگائی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے پرائم منسٹر نے. ہمایوں صاحب، وزیر اعظم نے جو دورے کیے ہیں ان کی پوری دنیا میں گونج ہے اور سب دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں. وزیر اعظم جب چین گئے تب بھی، اور خاص کر روس میں گئے تو تب تو بہت زیادہ ہی لوگوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دن رات یہی بات ہو رہی تھی. پاکستان، چین اور روس کا قریب آنا اس خطے کے استحکام، امن اور خوشحالی کے لیے کتنا ناگزیر ہے ہمایوں صاحب؟ سوری، میری آواز آ رہی ہے؟ میرا شاید جی ہمایوں صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک انتہائی اہم ٹرپ ہے نازیہ. دونوں جو ٹرپس ہیں، چائنا کو جو انہوں نے بیجنگ اولمپکس کے دوران کیا، ایک تو وہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کیونکہ بیجنگ اولمپکس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا تھا. تو پرائم منسٹر بینگ اے اسپورٹس پرسن اینڈ بینگ دا ہیڈ آف اے ویری لارج ڈیموکریٹک کنٹری، انہوں نے اس کے اوپر بھی جا کے اپنے اظہار کیا کہ ہم اسپورٹس کے پولیٹیسائزیشن کے بالکل خلاف ہیں. اور پھر وہاں جا کے ان کی ملاقاتیں ہوئی مختلف جو ہے ورلڈ لیڈران سے. پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ہوئی، پریمیئر لی کے ساتھ ہوئی، فارن منسٹر کے ساتھ فارن منسٹر کی ہوئی. وہ ایک بڑا اہم ٹرپ تھا. اسی کی کنٹینیویشن یہ ٹرپ ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ تینوں ملک جو اس وقت خطے میں، اور پرٹیکولرلی میں پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے رشیا اور چائنا مل کے ایک ریجنل بلاک کے تحت، ایک تو جو ہے سینٹرل ایشیا کے اندر ایس سی او کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بیسیکلی ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں ہیں. دوسرا جو ہے چائنا جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اس کا موجد ہے، اور ہم اسی کی ایکسٹینشن جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایران، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا یہ سارے مل جائیں. اب اس کے اندر اس وقت جو پرنسپل سٹانس یہ ملک لے رہے ہیں ان ٹرمز آف افغانستان، ان ٹرمز آف سینٹرل ایشیا، ان ٹرمز آف کنیکٹیوٹی، وہ بڑا ہی اہم ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہ جو لیڈران ان ملکوں میں موجود ہے ان کو یہ وقت اور ٹائم مل گیا، تو میرا خیال ہے یہ جو کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی ہے اس وقت ایشیا کو ایشین سینچری کا جو ہے نا وہ لیڈر بنانے میں سب سے بڑا رول ادا کرے گا. پاکستان کے ساتھ رشیا کے تعلقات جس طرح امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے بڑے عرصے سے وہ بن رہے ہیں اور ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے. واقعی وہ 2003 سے شروع ہوئے، 2014 15 16 17 کے اندر جو ہے ہمارے آرمی چیف، ان کے ڈیفنس چیفز کا یہاں پہ وزٹ ہوا. پھر 2019 کے اندر ہمارا جو کہ ایک ڈسپیوٹ تھا رشین کمپنیز کے ساتھ وہ ریزالو ہوا. اور اس کے بعد اب ہم نے جو ہے مختلف انٹر منسٹریل جو ہمارا ایک میکنزم ہے اس کے ساتھ 5-7 میٹنگ ہو چکی ہیں. اسٹیل مل کی ایکسپینشن کی بات ہوئی ہے، آئل اینڈ گیس کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، ایگریکلچر جس طرح نخیل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا رشیا جو ہے تیسرا یا چوتھا بڑا ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے اپارٹ فرام گیس پروڈیوسنگ کنٹری. تو ان ملکوں کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوئے، اس وقت دیکھیں ہمیں گیس کی بڑی اشد ضرورت ہے، اس وقت ہماری غذائی قلت کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم سی پیک کے فیز 2 کے اندر ہیں.
تو اگر ہمیں ہیوی انڈسٹریز کے اندر، میڈس کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، جن کے اوپر بات ہوئی ہے اسٹرپ کے اوپر، وہاں سے انویسٹمنٹ آ جاتی ہے پاکستان میں. تقریباً 200 کمپنیز ہیں رشیا کی جو کہ انویسٹمنٹ کی خواہاں ہیں پاکستان کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرپ بیسکلی ایک سالڈ بیس بنا کے آیا ہے. اب اس کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ یوکرین اور رشیا کا جو ایشو بیچ میں بن گیا ہے، یہ شاید تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلدی حل ہونا ہے. اور پاکستان اور یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے، یہ چائنا، پاکستان اور رشیا کی کولیبریشن سے، سوری جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. ایاز وزیر صاحب ذرا یہ سمجھا دیجیے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایک گلوبل پلیئر ہے بھی، اور پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے. جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے افغانستان کے مسئلے کو لے کر، وہ کس قدر اہم ہے خاص طور حالات کے تناظر میں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے وقت میں اگر امریکہ نہیں بھی شامل ہوتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ مے بی امریکہ ہیز مووڈ آن، امریکہ ہیز نو انٹرسٹ ان افغانستان اینی مور، کیا آپ اس بات کو درست مانتے ہیں؟ اور اگر امریکہ حصہ نہیں بھی بنتا تو کیا ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے یا ریجنل کنٹریز کے کردار کے ذریعے افغانستان کو اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا آخر حصہ نہیں سن سکا، آواز نہیں آ رہی تھی جی. تو اگر آخری حصہ، صرف آخری حصہ کا سوال کا جو تھا، آخری سوال کیا تھا؟ کنیکٹیوٹی کی بات تو میں سمجھ گیا. جی جی ایاز وزیر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا کردار کتنا اہم ہے؟ اوکے جی، کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے تو دیکھیں پاکستان کو آپ یوں دیکھ لیں کہ یورپ سے سنٹرل ایشیا، پھر ادھر ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس سارے کو لنک کرنے کے لیے گویا دروازہ جو اس کا ہے وہ پاکستان اور افغانستان ہے. جی. یہ دونوں دروازے اگر بند ہو جاتے ہیں تو پھر کنیکٹیوٹی ختم ہے، نہیں ہو سکتی. تو اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو اکنامک کو پرائیورٹی دیں گے جیو پالیٹکس پہ، تو جیو اکنامک کو فالو کرنے کے لیے آپ کو یہ دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے. صحیح. تاکہ کنیکٹیوٹی ہو، تاکہ تجارت ہو، تاکہ آنا جانا ہو، اس سے سب ملکوں کو فائدہ ہوگا. تو میرا خیال ہے پاکستان اور افغانستان کو سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو کنیکٹیوٹی اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ نیچے ساؤتھ ایشیا تک، سری لنکا تک، ویتنام تک، بشمول ہندوستان کے، پھر آپ ہیں، پھر اوپر آپ جائیں افغانستان ہے، سنٹرل ایشیا ہے، پھر آگے یورپ آ جاتا ہے. تو دنیا گویا چھوٹی سی کنیکٹ ہو جاتی ہے آپ کے تھرو. پھر آپ کا سی پیک ہے، آپ کا گوادر جب بن جائے تو وہ ڈیپ سی سب سے بڑا آپ کا بندرگاہ ہوگا. بہت بڑی فیسلٹی اس میں دنیا کو مل جائے گی، خاص کر چین کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے پورے ہوں گے، یورپ سے سامان آنے جانے میں. باقی دوسرا اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ میرا خیال ہے آپ کا اس ریجن کے ملکوں کا افغانستان کے سلسلے میں رول زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ دیکھیں اس ریجن میں جہاں ہم ہیں اس میں چین اور روس سب سے بڑے طاقتور ملک ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کے ساتھ ہوں، آپ ان کے ساتھ ملے ہوں، باقی بھی ممالک ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن اہم سب سے زیادہ روس اور چین اور آپ ہیں. آپ تینوں اگر افغانستان کے ترقی کے لیے، امن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ ایک پیج پہ ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ مشکل آئے گی. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکگنیشن کے سلسلے میں مغربی دنیا کا ایک الگ پرسپیکٹو ہے، وہ ایک الگ ڈیمانڈ کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ تو وقت لگے گا. تو اگر چین اور روس آپ کے ساتھ مل جائے اور ہم افغانستان کو ریکگنائز کر لیں، افغانستان کی حکومت کوئی پسند کرے نہ کرے، اب یہ حقیقت ہے، 7ویں مہینے میں داخل ہو چکا ہے، اس سے زیادہ آپ کو ثبوت کیا دے اسٹیبلٹی کا؟ تو اب اس کو ماننا پڑے گا. مانے بغیر آپ کی کئی چیزیں افغانستان کے ساتھ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. طالبان حکومت کو مانے بغیر بہت سی چیزیں ہیں جو پاسبل نہیں ہیں. ایاز وزیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے ایک اہم اقدام سامنے آیا ہے. جنرل لائسنس کا اجرا کیا گیا ہے جس کے تحت جو افغانستان کے سرکاری ادارے ہیں ان کے ساتھ لین دین کو قابل عمل بنایا گیا ہے. کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اور ذبیح مجاہد صاحب کا اس پر جو ہے ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. نقی صاحب, آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اجازت دی ہے جنرل لائسنس کے ذریعے تجارتی لین دین کی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں جو سب سے اہم رول پلے کیا ہے یہ جو محکمہ خزانہ افغانستان میں امریکہ کی جانب سے یہ اقدام جو ہے محکمہ خزانہ افغانستان میں کاروبار کرنے والے جو نجی شعبہ کے افراد ہیں ان کے درمیان مذاکرات کے بعد سامنے آئے. تو میرا خیال ہے یہ امریکہ جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ میرا خیال ہے وہ ان کو انگیج کیے ہوئے ہے, ان کا کوئی امتحان لے رہے ہیں صبر کا. اب یہ 7واں انہوں نے جنرل لائسنس کی اجازت دے دی ہے تو آپ ان کے اوپر سے پابندیاں جو ہیں ان کو ختم کریں. ان کو 5 لاکھ جو ان کے شہری ہیں وہ واپس افغانستان میں آ گئے ہیں, اسپیشلی پاکستان ایران سے. لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے, جب ایک طرف آپ کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ یہ ہیں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, دہشت گردی کے خلاف یہ سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف ان کو آپ جو ہے امپاور کرنا نہیں چاہتے, ان کی اکانومی کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہے, ان کے بینکنگ سیکٹر کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ اس طرح کے یہ ڈوزز دے رہے ہیں ہر مہینے بعد, ہر آدھے مہینے بعد ایک ان کو جنرل لائسنس جاری کر دیا کہ آپ اپنا یعنی بزنس کر سکتے ہیں, اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں. تو میرا خیال اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح پچھلے اس میں انہوں نے وزیر صاحب نے فرمایا کہ یہ 7واں مہینہ ہے, ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے کسی بھی حکومت کے درمیان. 6-7 ماہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا, پھر آپ ان کو ہر موقع پہ انگیج کیے ہوئے ہیں, پھر آپ ہر موقع پہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہر موقع پہ ان کے ساتھ ہر فورم پہ ان کی آگے بات سنتے ہیں. اور یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھنا نہیں چاہ رہے, حالانکہ آپ 20 سال افغانستان میں رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو سمجھ نہ ہو افغانستان کی. تو میرے خیال ہے یہ ان کو ڈوزز دے رہے ہیں کہ آپ نے زندہ رہنا ہے لیکن آپ کی ٹریٹمنٹ ہم نے نہیں ہونے دینی. لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا افغانستان؟ فائدہ تو ڈیفینیٹلی ان کی تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, اکانومی چل پڑے گی. لیکن جو ان کو سٹیٹس چاہیے افغانستان کو اپنے آپ کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں جو ہے ایک تسلسل لانے کے لیے, اس کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمایوں صاحب, ہم نے دیکھا کہ افغان عبوری حکومت کی جانب سے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ جو امریکہ کا جنرل لائسنس کا اجرا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ مطالبہ پھر دہراتے ہیں کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کو بھی ہٹایا جائے. امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ انسانی اقتصادی بحران کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت کی امریکہ کی حکومت کی جانب سے جو اقدام کیا گیا ہے کس حد تک انسانی اور اقتصادی بحران سے نمٹنے میں مدد کرے گا طالبان حکومت کی؟ بیسیکلی اگر آپ امریکن پالیسی کو دیکھیں تو وہ جو ہے نا معاملات کو کمپلیکس کر رہی ہے, وہ معاملات کو سمپلیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک, ان کا جو ایگزیکٹ مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی اکانومی جو ہے وہ انٹرنیشنل اکنامک جو سسٹم ہے اس کے ساتھ مرج نہیں ہو سکی, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ریکگنیشن نہیں ملی. ان کا بینکنگ سسٹم تباہ ہو گیا, ان کے جو ایسٹس تھے وہ انہوں نے انفریز کر کے آدھے خود رکھ لیے اور آدھے جو ہے وہ ایک نئے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیے جو کہ ہیومینیٹیرین ایڈ ایجنسیز کے تھرو جائیں گے. تو اب جو اسٹیٹ بینک آف افغانستان کا جو فارن ریزرو تھا اس کی بیکنگ پہ جو پیسے پڑے ہوئے تھے امریکہ کے ریزرو کے اندر وہ ختم ہو چکے ہیں, اور جو افغانی کرنسی ہے جو کہ مختلف مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ 30% ڈپریشیٹ کر گئی ہے پچھلے 6 سے 7 مہینوں میں. اگلے 6 سے 7 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ, میں اب اس کا کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا لیکن اس بڑی شدید ڈپریسیشن ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ افغانی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, ابھی بھی نہیں ہے, اور آگے اور جو ہے اللہ نہ کرے وہ نہیں رہے گی. تو یہ جو جنرل لائسنس ہے اس کو جس طرح نقیہ صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک طرح سے ہمیں لگنا تو اچھا چاہیے لیکن اس کا کوئی لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ہوگا. یہ ڈیمیج کنٹرول کے اندر ایک بڑا چھوٹا سا, اور یہ چونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یو این کی ایجنسیز نے, انٹرنیشنل میڈیا نے, پرٹیکولرلی پاکستانی میڈیا نے, پاکستانی ایمبیسی نے, پاکستانی فارن آفس نے, پاکستانی پرائم منسٹر نے اس کیس کو اتنا اچھالا ہے کہ اب اس پریشر کے اندر آ کے یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہے ہیں. حالانکہ یہ اچھے سٹیپس ہیں لیکن ان کا کوئی دور رس نتیجہ نہیں آنا. افغان جو گورنمنٹ ہے وہ اگلے 3-4 ہفتوں کے بعد پھر جو ہے وہ اسی صورت میں آ جائے گی کہ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے, وہ مانگ رہے ہوں گے, اکانومی چونکہ ان کی تباہ ہوگی ہے. تو اگر آپ نے لانگ ٹرم کسی ملک کو سسٹین کرنا ہے تو ایک تو اس کو ایک سسٹم کا حصہ بنانا ہے, پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, پھر وہاں پہ جاب کریشنز کرنی ہے, پھر وہاں پہ ان کے ریسورسز بلڈ کرنے ہیں. وہ ہم کوئی نہیں
دے گا. ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جی 200 ملین دے دیے, آپ نے 300 ملین دے دیا, آپ نے 400 ملین دے دیے. اس وقت دنیا جو کہ روس جی حمایت خان صاحب, آپ ہی کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو ایک جانب ان کا جو فیصلہ ہے جنرل لائسنس کا اجرا, اس کو خوشائند بھی قرار دیا جا رہا ہے, تو دوسری جانب جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ منجمد اثاثوں کی جو یک طرفہ فیصلہ سامنے آیا ہے امریکہ کی حکومت کی جانب سے, اس کے بعد دنیا کی جانب سے بہت سخت رد عمل کا سامنا تھا, تو اس کو مائلڈ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جنرل لائسنس کا اجرا وغیرہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طرح ہے؟ جی میں ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اپنے ویئرز کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کرتا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے چونکہ اچھا اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جو ہے کچھ اس قسم کے ایگزیکٹو آرڈرز دیے کہ ان کو جو سینکشنز تھیں وہ ختم کر دیں, جس کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کیا تھا. یہ اسی طرح جنرل لائسنس کا بھی ہو گیا. اصل مسئلہ افغان اکانومی کا اس کرائسس سے نکلنا نہیں ہے, اصل مسئلہ افغان اکانومی کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اس کو بھی شاید 5 7 10 سال لگ سکتے ہیں اگر دنیا ان کو سسٹم کا حصہ بنا لے, ان کے ساتھ بات کرے, وہاں پہ ریسورسز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں, انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائیں. یہ بہت اچھی بات ہے جو کہ جنرل لائسنس دے دیا گیا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائسس کے حالات کے, اور یہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک نہیں کتنے مہینوں سے یہ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ اچھا اقدام ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کو اگر بگر پکچر کے اندر دیکھا جائے تو یہ آپ کو لگے گا کہ امریکہ اس پریشر کے, جس کا آپ نے ابھی اپنے سوال میں ذکر کیا, ایگزیکٹلی اس پریشر کو کم کرنے کے لیے اور اپنے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے جو لائسنس دے دیا, اب افغان حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے لیے بہتری پیدا کرے. افغان حکومت کہاں سے بہتری پیدا کرے جبکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں, ان کی ریکگنیشن نہیں. اور ان کے اوپر ہم کب سے گفتگو کر رہے ہیں. جی نوخیل صاحب کچھ ایڈ. جی نوخیل صاحب, یہ جو ہے افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے یہ امریکہ کو اس وقت اتنی سوٹ کر رہی ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی سوٹ نہ کی ہو. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا, رشیا اور پاکستان اس ریجن کے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ اپنی تجارتی سرگرمیاں, وہ اپنا اکانومی بلڈ کر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ سے اس ریجن کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں ایک ایسا یعنی ڈاٹ ہوگا جدھر انسٹیبلٹی ہوگی, اور وہ انسٹیبلٹی پیدا کی ہے امریکہ نے. تو یہ اس وقت اور ان حالات میں جب چائنا, پاکستان اور رشیا جو ہیں وہ سی پیک کے کو آگے بڑھانے, سینٹرل ایشین کنٹریز تک لے جانے, پھر رشیا تک, پھر ہماری جو چیزیں ہمارے جو ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں, پھر جو ہمارے مختلف سیکٹرز میں بات ہو رہی ہے, جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے خود فرمایا کہ امریکہ جانے سے پہلے امریکہ کو دورہ رشیا کا رشیا جانے سے پہلے امریکہ کو بتا دیا تھا. بڑا معصومانہ سوال کیا اور ہم نے بڑا مؤدبانہ جو ہے جواب دے دیا. تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ریجن جو ہے, ایک ریجن اگر یہ 3 ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک ٹیبل پہ آ جاتے ہیں, تو یہ ممالک جو ہے افغانستان کو ریکگنائز کریں گے, افغانستان کی انسٹیبلٹی کو ختم کریں گے, یہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ نہیں بڑھے گی, وہ ختم ہوگی. تو یہاں پہ اس ریجن میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن یہ سب سے زیادہ اس ریجن میں جو ترقی آئے گی, اس کی سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی وہ امریکہ کو ہوگی. اور اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ایک جو سب سے جو گھٹیا رول پلے کر رہا ہے اس وقت ریجن کو لے کے وہ انڈیا ہے, اور وہ انڈیا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے وہ ایک سائلنٹ پلیئر بنا ہوا ہے, وہ تماشا دیکھ رہا ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتا, جس طرح امریکہ نہیں چاہتا کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی ہو, اسپیشلی افغانستان کو لے کے. ٹھیک. رقیہ صاحب, اس سے جڑی ایک اور بات بھی تو ہے, جنرل لائسنس کا اجرا تو کر دیا گیا, لیکن جن لوگوں پہ پابندی ہے ان پر لین دین میں پابندی برقرار رکھی گئی ہے. طالبان کا یہ شروع دن سے موقف ہے کہ دوحہ معاہدے میں ہم سے کہا گیا تھا کہ طالبان جو حکومت کے لیڈرز ہیں ان کے تمام کے نام بلیک لسٹ سے نکال دیے جائیں گے. اب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی بلیک لسٹ سے نکال دینا چاہیے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. تو آنے والے وقت میں آپ ایسا بھی کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کل یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ ہے, جس میں ڈیوبرا لیان جو ہے وہ رپورٹ پیش کریں گے افغانستان کے ایشو کو لے کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایویکویشن کے بعد بھی جو نومبر میں آئی تھنک جو سیشن ہوا تھا, اس میں بھی انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں بڑا اپریشیٹ کیا تھا, دنیا کے سامنے وہ سارے سٹیپس رکھے تھے جو افغانستان کی عبوری حکومت نے لیے, اور لوگوں کا, اور اس کا ایک امپیکٹ گیا, پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا, اور وہ ایک فرسٹ ٹائم ایک ایسا ورژن آ رہا تھا جو کہ افغانستان یا اس ریجن سے نہیں آ رہا تھا, وہ ایک اس ریجن سے آ رہا تھا, وہ ان ممالک سے آ رہا تھا جو 20 سال افغانستان میں رہے, اور وہ یہی سمجھ رہے تھے, دنیا کو میسیج دے رہے تھے کہ افغانستان کوئی اچھا ملک رہنے کے لیے نہیں ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمیں 20 سال میں پہلی دفعہ جو ہے ایکسیس دی گئی افغانستان میں, پیسفلی ہمارے لوگ جو ہے وہ گئے, اپنا کام کیا اور واپس آئے کابل میں. تو کل کیونکہ وہ پچھلا ہم نے دیکھا ہے ان کو پچھلا 1-1.5 مہینہ انہوں نے افغانستان میں بڑے ایکٹیو تھی, بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ان کی, عبداللہ کے ساتھ ہوئی, حامد کرزئی کے ساتھ ہوئی, پھر ان کی طالبان کی عبوری حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہوئی. تو اب جو کل ہمیں دیکھنا ہوگا, بڑا اہم سیشن ہوگا,
تو اس سے جو ایک میسج آئے گا وہ اس سے چیزیں میرا خیال ہے امریکہ پہ یا تو اگر رپورٹ انہوں نے میرٹ پہ بنائی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں واضح پیغام ہوگا اور جو اگر اسی طرح کا میسج ہوا جو انہوں نے نومبر میں دیا تھا جو ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی ایویلیشن کی ہوگی پوری دنیا کا میڈیا افغانستان کو دیکھ رہا تھا کچھ مسائل سامنے آئے لیکن اس پہ بھی جو ان کے ترجمان تھے انہوں نے اس پہ ڈینائل ایشو کیے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو اس پہ پھر اس کے بعد اگر اس کل والی ڈیبیٹ کے بعد امریکہ پہ اور یورپین کنٹریز پہ ایک نیا پریشر بلڈ ہوگا. بالکل ٹھیک. حمایت خان صاحب ہم جب طالبان حکومت کی بات کرتے ہیں تو طالبان عبوری حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے دورے کی پاسداری کی ہے اور اچھا یہاں پر وقت ہے بریک کا. بریک کے ساتھ جب واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے صاحب میں آپ سے سوال کر رہی تھی بریک میں جانے سے پہلے, طالبان حکومت کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کی ہے, خلاف ورزی ہمیشہ دوسری جانب سے کی گئی ہے. اب چونکہ 5 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں, 6 سے 7 ماہ کے درمیان ہو گیا ہے عبوری حکومت کو آئے ہوئے, اگر آپ اوور آل ان کی کارکردگی کو دیکھیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال کر دی ہیں جو کہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا, اور مطالبات انہوں نے پورے کیے ہیں یا نہیں. دوسری جانب سے کیا آپ نے رد عمل دیکھا یہ جو اگر آپ 6 سے 7 ماہ کا پورا احاطہ کریں تو؟ یہ بڑا مشکل ہے اس چیز کے اوپر اس طرح تجزیہ کرنا کہ طالبان نے 7 مہینوں میں یا 6.5 سے 7 مہینوں میں اگر 2 چیزوں کو فلفل کر دیا تو کیا وہ واقعی پورے اگریمنٹ کو انہوں نے فلفل کر دیا. اور دوسری طرف یہی بات اگر امریکہ کے ساتھ کی جائے کہ انہوں نے اپنی طرف سے 2 یا 3 چیزوں کے اوپر طالبان کو ریلیکسیشن دے دی تو کیا واقعی دوحہ معاہدہ جو ہے وہ ایپلیکیبل ہو گیا. یہ اٹس اے ویری کمپلیکس کوسچن. میرا خیال ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ ان بٹوین ہے. طالبان نے بھی اپنی طرف سے تمام چیزیں پوری نہیں کی اور کسی بھی معاہدے کو اگر آپ اس کی ہولسٹک شکل میں دیکھیں تو اگر آپ ایک کسی چیز کو اگر پورا نہ کریں تو وہ شاید معاہدہ اپنی اس پوری شکل میں نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں دونوں پہ لاگو ہیں, امریکن گورنمنٹ پہ بھی اور طالبان پہ بھی. تو نوخیز صاحب نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے تجزیہ کر رہے تھے, میں کمپلیٹلی اتفاق کروں گا. اس وقت جو ہے خطے میں امریکہ کی اگر فارن پالیسی کو دیکھا جائے تو وہ چاہے گا کہ افغانستان کی انسٹیبلٹی برقرار رہے, کیونکہ آس پاس کے اگر آپ ریجنز کو دیکھیں, ایک سائڈ پہ چائنا ہے جو فل اکنامک انٹیگریشن کے ماڈل کو لیتے ہوئے پاکستان کو ساتھ ملاتے ہوئے سینٹرل ایشین کنٹریز کو, افغانستان کو اور ایران کو وہ ایک انٹیگریٹ کرنا چاہ رہا ہے. دوسری طرف سے رشیا جو ہے جو کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر اپنا انفلوئنس رکھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے یہ چیزیں اسی طرح جو ہے برقرار رہیں اور وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آئیں. تو میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ اگر ایک بگر اس پکچر میں دیکھے تو وہ نہیں چاہے گا یہاں پہ انسٹیبلٹی آئے. آپ نے جب ایمبیسڈر صاحب سے سوال کیا تھا تو اس وقت آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا امریکہ اس کنیکٹیوٹی کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے. سب سے بڑا جو امریکہ کا اعتراض ہے اس خطے کے اوپر, ایک تو اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ, وہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ جو سی پیک ہے اس کو انہوں نے کھلم کھلا چیلنج کیا. ایمبیسڈر ایشلے ویلز جو ہیں ان کی جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی, اور انہوں نے جو ہے وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلے تقریر کی سی پیک کے خلاف اور بڑی شدید کی. پھر جب وہ پاکستان آئی یہاں پہ کی, انہوں نے تو کھل کے اظہار کر دیا کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتی. پھر سب نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کنیکٹیوٹی کے شدید خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو بتاتی ہیں کہ جو ہے معاہدہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کمپلیٹ ہو پائے گا. میں اسی حوالے سے نوخیز صاحب سے بھی ان کا موقف لے لوں, ٹائم میرے پاس بالکل کم ہے. جی نوخیز صاحب, جو تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوئی, آپ ان کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور عالمی اگر رد عمل کی ہم بات کریں تو کیسا دیکھیں پوری دنیا کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو گرلز ایجوکیشن ہے ان کو, اور اسپیشلی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, لیکن اگر بات ہم یہ کریں کہ 19 ایسے اضلاع ہیں جدھر شدید سردی ہے ابھی بھی, وہاں بھی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں, لیکن اب ان کے پاس ریسورسز ہیں نہیں, ٹیچرز کے پاس
تنخواہ نہیں, کلاس روم میں جو ہیٹرز نہیں ہوں گے, ان کے پاس بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. ایک روٹی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب پوری دنیا نے اس کو کر دیا, اس پہ آپ کس طرح ان کی ہیلپ کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. یعنی پاکستان کر رہا ہے, یونیورسٹیز اپنی بنا رہے ہیں, ہم ان کو دے رہے ہیں, اسکالرشپ دے رہے ہیں. ابھی تو بڑے بڑے چیلنجز ہوں میں گے. یہی کہہ رہا ہوں, ایک ہم نے 11 ارب روپے کا ہم نے میرا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. ہم ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کو ادھر ویزے دے رہے ہیں, وہ واپس آ رہے ہیں. ہم دیکھیں پاکستان ایک واحد ملک ہے, اگر ہم ان کو ان کے اسکالرشپ جو ہے انہانس کر سکتے ہیں, ان کے نمبر بڑھا سکتے ہیں, تو باقی دنیا کیا کر رہی ہے. یعنی جب برڈن آتا ہے تو وہ پاکستان پہ آئے گا یا ایران پہ آئے گا, یعنی ریفیوجیز آئیں گے تو پاکستان پہ آئیں گے. 10,000 جو آپ کے ریفیوجیز آپ UAE لے کے گئے تھے ایویکویشن کے, ان میں سے ان کے حالات دیکھ لیں, وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں. انڈیا کے پاس 100 سم تھنگ جو تھے وہ لوگ ٹریننگ کرنے گئے تھے, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یعنی آپ نے افغانستان کی سرزمین کو 20 سال جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کیا. آپ کو افغانستان کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی, جس کے بیس پہ آپ آئے تھے کہ ہم دہشت گردی کا سے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو اب آپ ان ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ایٹ لیسٹ جو ہے, ہم نے کچھ جرمنی کو دیکھا ہے, باقی کچھ جو کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, ان کا ایک رول دیکھا ہے. تو میرے خیال ہے یہ جو امریکہ بہادر ہے, اس کا بھی کوئی رول بنتا ہے کہ ایجوکیشن ایک ڈیمانڈ آپ کی پوری ہو رہی ہے, صرف ڈیمانڈ کیا جانا ضروری نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. نخیر سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نے کے بعد.